पिछले 3 दिनों से मेरी बीवी अपने मामू के घर गई हुई थी और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था। चाची ने कुछ दिन पहले जो बातें मुझे समझाई थी या मेरे पल्ले बांधी थी, उस वक्त तो मुझे उनमें कोई सदाकत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि उनकी बात में वाकई वजन था। वरना मेरी बीवी जो पहले अपने मेके मेरे भेजने के बावजूद भी जाती ही नहीं थी, अब आए दिन किसी न किसी बहाने वहां पर चली जाती थी। मेरा नाम सारिम है। मेरी बीवी के वालिदैन उसके होश संभालने से कुछ अरसा बाद ही फोत हो चुके थे। बचपन से उसे उसके मामू मानी ने ही पाला था। हत्ता कि जब मेरी शादी हुई तो वो रुखसत भी अपने मामू के घर से होकर मेरे आंगन में आई थी, यानी उसके मामू का घर ही उसका मेका था। लिहाजा इसी सबब मुझे भी उसके अपने मामू के घर आने जाने पर कोई एतराज नहीं होता था। लिहाजा मामू का बेटा रोहेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यानी वो मुझे एक आंख भी नहीं भाता था। और अब जो बात चाची ने मेरे गोश गुजार की थी, उसे सुनकर तो गुस्से से मेरा खून खोल उठा था। अपनी बीवी की रोहेल के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं एक ठंडा मिजाज रखने वाला यानी तहम्मुल वाला बंदा था, लेकिन अब मेरे सब्र की भी इंतहा हो चुकी थी। मैं मुसलसल अपनी बीवी को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। जब मेरा उससे राबता ना हुआ तो शक की आग में जलते हुए मेरा गुस्सा शिद्दत इख्तियार करने लग गया। उस वक़्त घड़ी रात के 8 बजा रही थी। लिहाजा उसी वक़्त मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी बीवी के पास जाने का इरादा किया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरे चचा और चची बाहर लॉन में बैठे बड़े मज़े से चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे भी चाय पीने की ऑफ़र की, लेकिन मैं उजलत में था। जैसे ही मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, पीछे से मुझे चच्ची की तंजिया किस्म की, या यूं समझ लें कि मेरे गुस्से को मजीद भड़का देने वाली आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसमें वो चचा से कह रही थी कि बेचारा सारिम कितना अच्छा और शरीफुन नफ्स लड़का है, लेकिन इसकी बीवी इतनी गिरी हुई औरत है कि सारिम के निकाह में होते हुए भी अपने मामू के बेटे रुहेल के साथ इश्क की पींगें बढ़ा रही है। ये बात सुनकर मेरे तेजी से बाहर की जानिब बढ़ते हुए कदम एकदम लड़खड़ा से गए थे और मेरा रंग मजीद गुस्से से लाल पीला पड़ गया। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दूं। अभी तो सिर्फ चचा चच्ची ऐसी बातें बोल रहे थे। वो वक़्त दूर नहीं था जब सारा खानदान, मेरे दोस्त अहबाब, सबको मेरी बीवी के इस मुआशके के बारे में पता चल जाता और मैं किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहता। मैं तेज़ गाड़ी ड्राइव करता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा। मेरी बीवी के मामू का घर आधे घंटे की मुसाफत पर था, लेकिन मैंने वो फासला महज 20 मिनट में ही तय कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। इस बात से बेखबर होकर कि दौरान ड्राइविंग मेरी ज़रा सी भी कोताही मुझे कहां से कहां ले जा सकती है। फिर जैसे ही मैं उनके घर के मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो बाय चांस सामने ही घर के बरामदे में चारपाई पर बैठे हुए मेरी बीवी का हाथ रोहेल के हाथ में था और वो उसके हाथ पर मेहंदी लगा रहा था। और करीब ही पड़ी दूसरी चारपाई पर उसके मामू मानी भी बैठे हुए थे। फिर क्या था, ये देखने की देर थी कि गुस्से से मेरे दिमाग की नसें तान गई, जबकि दूसरी तरफ मेरी बीवी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, या शायद खुश होने का नाटक करने लगी थी, और खुशी खुशी भागती हुई मेरे पास आकर मुझे अपनी मेहंदी दिखाते हुए कहने लगी कि देखो सारिम, मेरा कज़न रोहेल कितनी प्यारी मेहंदी लगाता है। लेकिन मेरी बीवी को क्या इल्म था कि मेरा उस वक़्त यही दिल कर रहा था कि मैं सब के सामने इस बेवफा के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दूं। किसी नामहरम के हाथ में अपना हाथ देकर उसके इतने करीब बैठकर खिलखिलाकर हंसते हुए उससे मेहंदी लगवाना, ये सब शरीफ औरतों का शेवा तो नहीं होता। मैं जितना इन बातों को नज़रअंदाज कर रहा था और अपने दिल की गवाही पर अपनी बीवी को बेकसूर समझ रहा था, हौले हौले उसकी सारी असलियत मेरी आंखों के सामने वाजे हो रही थी। फिर जब इसी असना में मैंने अपनी बीवी की तरफ कहर बरसाती हुई नज़रों से देखा तो वो एक पल के लिए सहम सी गई। मैंने उससे कहा, फ़ौरन से पहले अपना सामान लाओ और घर चलो। तब उसके मामू मानी कहने लगे, क्या बात है बेटा, अभी तो तुम यहाँ आए हो, 2 घड़ी बैठो, आराम से खाना खाओ। कल तो हमारे खानदान में मेहंदी का फंक्शन है, इसीलिए तो माहम मेहंदी लगवा रही थी। आज रात माहम को यहीं रुकने दो। ममानी मेरी बीवी माहम के हक में मुसलसल रवानगी से बोलती जा रही थी। शायद ममानी मेरे चेहरे को नहीं पढ़ पाई थी कि मेरे अंदर कैसा तूफान मचा हुआ है। फिर मैंने भी अपने गुस्से को जब्त करते हुए ममानी से कहा कि ममानी,
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں مسلسل ماہم کو فون کر رہا تھا۔ اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ اتنے دن سے ماہم آپ کے گھر ہے، آپ اس سے خود ہی پوچھ لیں۔ اتنے دنوں سے اس نے ایک بار بھی فون کر کے میری خیریت دریافت نہیں کی۔ میری باتیں سن کر ماہم کا سر شرم سے جھک گیا اور ممانی اسے ڈانٹنے لگی کہ ماہم، یہ غلط بات ہے، اپنے شوہر کی خبر رکھتے ہیں۔ پھر یوں ہی ہلکے پھلکے غصے میں ماہم کی آنٹی نے اس سے کہا کہ جتنی مہندی لگ گئی ہے اتنی ہی ٹھیک ہے، بیٹی اب تم جلدی سے اپنا سامان باندھو، تمہارے شوہر کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ چلی جا اور کل شام کو وقت پر مہندی کی رسم میں پہنچ جانا۔ جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ اپنی ممانی کی بات سن کر بھی ماہم کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر روہیل کی طرف دیکھا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں نے جو باتیں کی تھی وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ پھر ماہم نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، یعنی واپسی کا سارا سفر خاموشی سے طے پایا تھا۔ پھر گھر واپس پہنچ کر ماہم مجھ پر برس پڑی کہ آپ مجھے کیوں وہاں سے لے کر آئے ہیں؟ آپ نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا، جبکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے ماہم سے کہا کہ مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ تمہارا سارا کچا چٹھا یہیں پر کھول کے رکھ دوں گا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ جو حرکتیں تم کرتی پھر رہی ہو ان کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر تیری یہی روش رہی تو میری بدنامی الگ سے ہوگی۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ ماہم فوراً مجھ پر چیخ پڑی اور بولی، سارم مجھے بھی تو بتاؤ کہ میں نے کیسی حرکتیں کی ہیں، کیا کیا ہے میں نے؟ جواب میں نے اس سے کہا کہ کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تم بیٹھی ہوئی تھی اور کھلکھلا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تم کوئی 12 یا 13 سال کی بچی تھوڑی ہو جو تجھے رشتوں کی نزاکتوں کا احساس تک نہ ہو۔ جب تم جانتی ہو کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے تو کیوں تم روہیل کے ساتھ اس قدر فری ہوتی ہو؟ آخر اس کے ساتھ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے؟ اگر تجھے روہیل اتنا ہی پسند تھا تو تم اسی سے ہی شادی کر لیتی نا، مجھے اپنے بیچ میں اب کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ یہ سب کہتے ہوئے بھی میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی سبب میں غصے سے کانپ بھی رہا تھا۔ جبکہ ماہم آنکھوں میں آنسو لیے مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے یہ آنسو اور اس کا یہ معصوم چہرہ صرف اور صرف محض ایک دکھاوا ہے۔ اصل میں وہ کتنی شاطر، تیز اور مکار لڑکی ہے یہ تو مجھے اب پتہ چلا تھا۔ اتنے میں ہماری آوازیں سن کر چچا چچی بھی کمرے میں آ گئے اور چچا نے مجھ سے کہا کہ تحمل سے بیٹھ کر دونوں آپس میں بات چیت کرو، جو مسئلہ ہے اس کو حل کرو، اس طرح چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تبھی ماہم بول پڑی، چچا میں اس آدمی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے مجھے ماموں ممانی نہیں پالا ہے، یعنی میرے ماں باپ کی وفات کے بعد انہوں نے میرے ماں باپ کا فرض ادا کیا ہے اور مجھے کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن اب اچانک سے سارم کو میرے وہاں آنے جانے پر نہ جانے کیوں اعتراض ہونے لگ گیا ہے اور ان کی باتیں میری برداشت سے باہر ہونے لگی ہیں۔ صرف ماموں ممانی کی طرف سے ہی نہیں بلکہ اگر میں ڈرائیور سے بھی کوئی بات کر لوں تب بھی ان کے ماتھے پر شکن پڑنے لگتے ہیں۔ شاپنگ کے دوران بھی اگر میں کسی شاپ والے سے کوئی بات وغیرہ کروں یا اس سے پوچھ لوں تب بھی ان کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے ان کے مزاج کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بیٹھے بٹھائے ہی اچانک انہیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے تو یہ ایسے نہیں تھے، بولنے پر آؤں تو میں بھی انہیں بہت کچھ سنا سکتی ہوں، لیکن کیا کروں، میری ایسی فطرت نہیں ہے اور میں کسی کے بارے میں بھی اپنے ذہن میں بدگمانی نہیں رکھتی۔ جب میرے چچا اور چچی بڑی توجہ سے میری بیوی ماہم کی یہ سب باتیں سن رہے تھے تو اتنے میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے سے باہر جانے کا کہا اور وہ دونوں خاموشی سے باہر چلے گئے۔ میں اپنے چچا اور چچی کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بالکل ہی نکما تھا اور ماں باپ کا بھی انتہا کا نافرمان تھا۔ اسی سبب اس نے اپنے ماں باپ یعنی میرے چچا اور چچی کو بھی اس عمر میں گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے میرے چچا اور چچی میرے گھر ہی رہ رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے ماتھے پر بغیر کوئی شکن ڈالے انہیں پناہ دے دی تھی، کیونکہ میرے والدین بھی حیات نہیں تھے۔ اب چچا ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ وہ مجھے اپنا سگا بیٹا سمجھتے تھے اور مجھے بہت پیار دیتے تھے۔ پھر چچا چچی کے روم سے باہر جاتے ہی میں نے زور سے ماہم کا بازو پکڑا اور اسے کہا کہ اب بتاؤ تم مجھے کیا باتیں سنا سکتی ہو جس سے مجھے شرمندگی ہو، بتاؤ تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرے بارے میں
تم ایسا کیا جانتی ہو جو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو؟ تب جو باتیں ماہم نے مجھے کہی وہ سن کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ماہم اپنا سارا ملبہ مجھ پر ڈال رہی تھی۔ اپنے خود کے گناہ چھپانے کے لیے وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہے، اسی وجہ سے میں ہر ماہ اسلام آباد جاتا ہوں اور وہاں پر 4-4 5-5 دن رہ کر واپس آتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے انتہا کی حیرانگی ہوئی۔ وہ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ اور یہ تو سراسر جھوٹ اور بہتان تھا جو مجھ پر لگایا جا رہا تھا۔ حالانکہ ماہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اسلام آباد میں میری شاپ کی ایک برانچ ہے، جس کی وجہ سے ہر مہینے مجھے وہاں جانا پڑتا ہے۔ ابھی وہ برانچ نئی لانچ ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں ہر مہینے اسلام آباد جاتا تھا اور برانچ کے سارے معاملات کو خود ہینڈل کرتا تھا، کیونکہ نئی برانچ اوپن ہونے کی وجہ سے میں کسی اور پر اعتبار کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن اس بات کو لے کر ماہم نے اپنی طرف سے ہی ایک کہانی گھڑ لی اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھ پر الزام لگانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کے اندر گیا۔ جب میں نائٹ سوٹ پہن کر واپس آیا تو ماہم کمرے میں نہیں تھی اور نہ ہی اس کا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا چکی ہے۔ جب اسے مجھ پر غصہ آتا تھا تو وہ آنسو پوچھتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، اور آج یہ بھی ٹھیک ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت میں بھی اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر اتنے میں اپنے بیڈ پر نیم دراز ہوا تو جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میرے دماغ میں یادوں کی ایک لہر سی دوڑنے لگی تھی، جس میں مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے بڑی چاہت سے ماہم کے لیے اس کے ماموں کے ہاں اپنا رشتہ بھیجا تھا، اور بغیر کوئی سوال و جواب اور میرے متعلق تھوڑی بہت چھان بین کر کے انہوں نے فوراً میرا رشتہ قبول بھی کر لیا تھا۔ ماہم کو میں نے ایک شادی میں دیکھا تھا اور وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ، اس کی جگمگاتی ہوئی شرمیلی آنکھیں اور اس کی کمر تک آتے ہوئے بال، یعنی وہ پہلی نظر میں ہی مجھے بھا گئی تھی۔ اور پھر میری خوش قسمتی کی انتہا تب ہوئی جب 6 ماہ کے اندر ہی وہ مجھے حاصل بھی ہوگی، یعنی میری اس سے شادی ہو گئی تھی۔ وہ میری زندگی کے سب سے حسین ترین دن تھے۔ ہم دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ رفتہ رفتہ کب ہمارے بیچ غلط فہمیوں کا آنا شروع ہوا اور ہم دونوں میں اتنی دوریاں آ گئیں کہ ہم دونوں جو ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے، اب ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ آج جب میری ماضی کی یادوں نے مجھے تھوڑا پیچھے دھکیلا اور میں نے اپنی زندگی کو کھنگالنا شروع کیا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملات تو تب سے بگڑنے شروع ہوئے ہیں جب سے چچا اور چچی نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے۔ لیکن اس سب میں ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور خود کو ملامت کرنے لگا کہ یہ تو میری سب فضول کی سوچیں ہیں۔ چچا چچی تو بہت اچھے ہیں، بھلا انہیں ہم دونوں کی ازدواجی زندگی سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ بیچارے تو خود مظلوم ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تو مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور ماہم نے بھی کبھی ان کی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ پھر میں ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچوں؟ اب مجھے اپنے بیڈ پر نیم دراز ہوئے مسلسل 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور میں ابھی تک گزرے ہوئے وقت کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، لیکن ابھی تک میں اپنی دماغی سوچوں کی گتھی کو سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میں ایک دم سے اپنے بستر سے اٹھا اور ماہم کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا، جو کہ میرے کمرے کے ساتھ جو دوسرا کمرہ منسلک تھا وہ اس میں تھی۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا کہ ماہم کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جب اندر جھانکا تو ماہم اس وقت جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ نماز پڑھ چکی تھی اور اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے مسلسل روئے جا رہی تھی، اور ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے دبی سی آواز میں اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں سارم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور میں اس کی کس قدر وفادار ہوں۔ میں نے آج تک سارم کے سوا کسی کو چاہنا تو دور کی بات بری نیت سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ روہیل تو میرا بھائیوں جیسا ہے، لیکن سارم کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنے شکی مزاج ہو گئے ہیں اور مجھ پر شک کرنے لگے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسے نہیں تھے۔ مگر تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، بچپن سے میں اور روہیل ایک ساتھ رہے ہیں اور ہم دونوں کے بیچ بھائی بہن والا رشتہ ہے۔ اگر میں روہیل کو پسند کرتی ہوتی تو اسی سے شادی کر لیتی، اور روہیل سے شادی کرنے میں مجھے کوئی رکاوٹ بھی پیش نہیں آنی تھی، لیکن ہمارے بیچ جب کچھ ایسا تھا ہی نہیں
تو میں پھر اس سے کیوں شادی کرتی؟ حالانکہ میرا منہ بولا بھائی روہیل تو کافی عرصے سے کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن نہ جانے سارم کے ذہن میں ایسی باتیں کہاں سے آتی ہیں، کون اس کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ ماہم کی باتیں سن کر میرے قدم وہیں پر جم کر رہ گئے تھے، کیونکہ جب ایک انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اس کے منہ پر سوائے سچ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنا دکھ درد اور اپنا دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اسی پل میرے دل نے گواہی دی کہ ماہم جو کچھ بول رہی ہے وہ سب سچ ہے۔ وہ جیسے شادی سے پہلے بہت پیاری اور معصوم سی گڑیا تھی، وہ آج بھی بالکل ویسی ہی تھی، لیکن میری نظروں کا زاویہ تبدیل ہو گیا تھا، اور آج ماہم کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل میں بھی خدا خوفی آئی، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جاننے پر قادر ہے۔ چاہے کوئی انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن جائے نماز پر بیٹھ کر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے حضور جھوٹ بول سکے۔ پھر میں اسی وقت ماہم کے قریب گیا اور اس کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا، اور ان پر بوسہ دے کر میں نے کہا کہ ماہم دیکھو، اس وقت ہم دونوں کسی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہیں، ہم گرم مزاجی کی بجائے سرد مزاجی سے کام لیتے ہوئے انہیں حل کریں اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کریں۔ پھر میں نے ماہم کو کاندھے سے پکڑا اور اسے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ میری بات سن کر ماہم نے صرف منہ سے جی کہا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر سے میں نے اسے پکڑ کر اپنی جانب مخاطب کیا اور کہا کہ ماہم دیکھو، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز میری خاطر ابھی آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ میں تجھے اب جیسا کہوں گا تو تم نے ویسا ہی کرنا ہے، اور ساری حقیقت انشاءاللہ آج ہی کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ مجھے چچا اور چچی پر شک ہو رہا ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر ماہم نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، تم میری طرح ان کو بھی اپنے شک کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ماہم، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ہم کسی کے دل میں تو سما کر نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کیا چل رہا ہے۔ یہ ساری گڑبڑ ہی تب سے ہونا شروع ہوئی ہے جب سے یہ دونوں ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ پھر ماہم نے ماتھے پر ہلکے سے بال ڈالتے ہوئے پوچھا کہ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ پھر میں نے اسے اپنا سارا پلان سمجھایا۔ اس کے بعد اب ہم نے اپنے پلان پر کام کرنا تھا۔ اسی اثناء میں نے ماہم پر بلند آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اسے کہا کہ میں اب تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تم صبح ہوتے ہی فوراً میرے گھر سے نکل جانا، یہ نہ ہو کہ میں تجھے یہیں کھڑے کھڑے فارغ کر دوں۔ پھر ماہم نے بھی روتے ہوئے مجھے بلند آواز میں کہا کہ میں بھی اب آپ کے اسی رویے کے سبب آپ سے شدید نفرت کرنے لگی ہوں۔ کسی کا بھی شوہر اتنا شکی مزاج نہیں ہوتا جتنے تم ہو۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہوتے ہی اپنے میکے واپس چلی جاؤں گی اور آئندہ کبھی بھی اس گھر میں لوٹ کر نہیں آؤں گی، اور اگر تم مجھے طلاق دے بھی دو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ مجھے کوئی اور رشتہ نہ مل سکے۔ لہٰذا پھر ماہم مجھے یہ سب بول کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور پھر سے جا کر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ ہماری آوازیں سن کر چچا اور چچی دوڑے دوڑے میرے کمرے کے دروازے پر آئے اور میرا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو پھر وہ دونوں میرے قریب آ کر مجھے سمجھانے لگ گئے کہ بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، گھر اتنی آسانی سے نہیں بنتے۔ پھر چچی نے ہلکی سی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے مجھے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ اس لڑکی کا کردار برا ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن تم اسے پیار سے بھی تو سمجھا سکتے تھے نا۔ پھر میں نے چچا اور چچی سے کہا کہ ابھی میرا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، آپ دونوں کی مہربانی ہوگی، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، جو بھی بات کرنی ہے صبح مجھ سے کر لینا۔ پھر چند منٹوں میں ہی چچا اور چچی بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں بھی فوراً دبے پاؤں چلتا ہوا ان دونوں کے پیچھے ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور کان لگا کر ان کی آوازیں سننے لگ گیا۔ حالانکہ مجھے ایسے کام کرنے سے شدید نفرت تھی اور کسی کی سرگوشی کو سننا مجھے بھی سخت ناپسند تھا، لیکن آج اپنا گھر بچانے کی خاطر یہ کام کرنا میری مجبوری بن چکی تھی۔ میں نے جب غور کیا تو کمرے سے ان دونوں کی سرگوشی کے انداز میں ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی اور چچا چچی کو بول رہے تھے کہ واش گفتہ بیگم، میں تو واقعی تمہارا فین ہو گیا ہوں۔ ہمارا پلان تو بہت لمبا تھا، لیکن تم نے تو پلک جھپتے ہی کیسے جادوئی طریقے سے سارم کو ماہم سے بدظن کر دیا۔ واہ، کمال کر دیا بیگم تم نے تو۔ جبکہ چچی بھی بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے چچا سے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا
کہ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی کہ تھوڑا وقت لگے گا، لیکن سارم کے دل میں اگر تھوڑا سا بھی میں نے شک کا بیج بو دیا تو تب وہ ماہم کو جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا ہے اور ایک پل بھی اس کے بغیر رہنا گوارا نہیں کرتا، وہ اسی ماہم کی شکل تک دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ رات ان دونوں کی آخری رات ثابت ہوگی اور یہ دونوں اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے اور ان کے بیچ علیحدگی ہو جائے گی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ سارم جو اس پیسے پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اب یہ سب اس سے چھن جائے گا، اور ہمارا بیٹا اسامہ جو غربت کی زندگی گزار رہا ہے اور در در کے دھکے کھا رہا ہے، اب وہ دن دور نہیں ہے کہ اس گھر میں اسامہ کا راج ہوگا، کیونکہ سارم کی پشت میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور ماہم کے جانے سے اس کی اولاد ہونے کا بھی خطرہ ٹل گیا ہے اور اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے تو وہ عورت ذات سے نفرت کرنے لگ جائے گا اور عین ممکن ہے کہ دوبارہ وہ دوسری شادی بھی نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کی بھی تو بہت لمبا عرصہ لے گا، تب تک ہم اس کا بھی کوئی حل نکال لیں گے۔ پھر ہم اپنے مفلسی کا شکار رہنے والے بیٹے اسامہ کو یہاں لے آئیں گے اور اسامہ اپنے باپ سے مل کر سارا بزنس سنبھال لے گا۔ میں وہیں چچا چچی کے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا یہ ساری حقیقت جان کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میرے وہی چچا اور چچی جسے میں اپنے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اپنے والدین کا درجہ دے رہا تھا اور اپنا ہمدرد تصور کر رہا تھا، آج ان کے منہ سے یہ آگ اگلتی دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے پورے گھر کی چھت میرے سر پر آن گری ہو۔ اس صدمے سے میرا دل اس قدر دباؤ کا شکار ہو گیا کہ مجھے سانس آنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے تک چلا گیا۔ چچا اور چچی کا یہ روپ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ چچا اور چچی میرے ساتھ اس قسم کا کھیل بھی کھیل سکتے ہیں۔ انہوں نے محض میری دولت حاصل کرنے کی خاطر نہ صرف میری نہایت دل عزیز بیوی کو مجھ سے دور کیا تھا، بلکہ مجھے بھی مکمل طور پر اس گنونے کھیل کی بھینڑ چڑھا کر تہس نہس کرنے کا پلان بنا رکھا تھا، اور ایک میں ہی بیوقوف تھا جو ان کا ہمدرد بن کر انہیں اپنے گھر میں پناہ دیے ہوئے تھا اور ان کے زخموں کا مرہم بنا ہوا تھا، اور وہ دونوں الٹا میری شرافت اور نیکی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ پھر میں اسی طرح دبے پاؤں چلتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور آ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے منہ پر کشر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں شاید اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی اس قدر نہیں رویا تھا جتنا چچا اور چچی کی اصلیت جاننے پر رو رہا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ماہم اب مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں، وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے گی یا اپنے راستے جدا کر لے گی، کیونکہ ایک عورت کے لیے اس کے کردار اور عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے اس کے کردار کو ہی مشکوک بنا دیا تھا۔ بہرحال ابھی میرے پاس وقت تھا کہ میں ماہم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا اور اسے منا لیتا، کیونکہ اگر آج کی رات گزر جاتی تو میرے ہاتھ میں صرف پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ آتا۔ اسی لیے میں نے ہمت کی، اپنے آنسو صاف کر کے ماہم کے پاس گیا۔ اب بھی وہ سچ میں جائے نماز پر بیٹھی ہم دونوں کے بھلے کی دعا مانگ رہی تھی۔ میں بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے اس سے کہا کہ میری پیاری ماہم، مجھے تمہاری پاک دامنی پر یقین ہے، صرف لوگوں کے بہکاوے میں آ کر میں نے تم پر شک کیا۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ ماہم پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماہم بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اس سے لڑائی جھگڑا کیا تھا اور اب اچانک سے یہ باہر سے آیا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر میں نے اسے چچا اور چچی کی ساری سچائی بتا دی۔ یہ سن کر ماہم زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی، سارم، ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ ہم دونوں نے تو ان کے ساتھ نیکی کی تھی، اور ان لوگوں نے کیوں ہمارا گھر خراب کیا اور ہمارے بیچ دوریاں پیدا کی؟ ماہم نے مجھے بتایا کہ تمہاری غیر موجودگی میں چچا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم پر کڑی نظر رکھوں، کیونکہ تم اسلام آباد آتے جاتے ہو۔ اسی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ تم نے وہاں پر کسی سے شادی کی ہوئی ہے یا پھر کسی سے افیئر چلا رہے ہو، اور شاید تم کام میں اس قدر مصروف ہو گئے ہو کہ مجھے وقت نہیں دے پا رہے تھے، اور مجھے یہی لگا کہ چچا سچ بول رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں زیادہ تر وقت اپنے میکے میں گزارنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وقت پر ہمیں ان دونوں کی اصلیت پتہ چل گئی، ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ پھر ماہم نے مجھے مہندی والی بات کی حقیقت بتاتے ہوئے بتایا
کہ جب آپ اس وقت گھر میں داخل ہوئے تھے تو تب میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ جب میں ماموں کے گھر گئی تھی تو اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، تو میں ممانی کے اصرار کرنے پر ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میں بہت زیادہ خوش تھی، اور میں آپ کو یہ خوشی کی خبر خود دینا چاہتی تھی، لیکن آپ کے اس رویے نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔ ماہم کے منہ سے یہ خوشخبری سننے کی دیر تھی کہ میں فوراً بے ساختہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور وہیں زمین پر ہی سجدے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر بچا لیا تھا اور مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی تھی۔ میں نے ماہم سے کہا کہ میں صبح سویرے ہی چچا اور چچی کو واپس ان کے بیٹے کے پاس بھیج دوں گا۔ پھر چچا اور چچی کے اسی رنج میں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ فجر کی اذان ہونے لگی، میں نے نماز پڑھی، ماہم نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ میں رات سے بھوکا تھا اور شاید ماہم نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تبھی چچا اور چچی مسکراتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور ناشتے کی میز پر بیٹھ گئے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر حیرت میں مبتلا تھا کہ لوگ کیسے اپنے چہرے پر نقاب چڑھا لیتے ہیں، منہ پر میٹھے بنتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے ہمیں اس بات کی بھنک تک نہیں پڑتی۔ میں نے ماہم سے کہا کہ ماہم، جلدی سے چچا اور چچی کو ناشتہ بنا کر دو، پھر ان کو سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تو چچا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور پھر بڑے تجسس بھرے انداز میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، ہم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹے اسامہ کے پاس جانا ہے۔ تو وہ دونوں پہلے تو ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ کر پھر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، لیکن اسامہ نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا تھا نا۔ میں نے کہا چچا، میں نے رات کو آپ کی اور چچی کی ساری باتیں سن لی ہیں، کیسے آپ دونوں نے نہایت ہی گھٹیا طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ دوریاں ڈالیں، اور یہ سب کچھ آپ دونوں نے اپنے بیٹے اسامہ کی محبت میں کیا کہ وہ مفلسی سے نکل کر میری جائیداد پر قابض ہو جائے۔ دیکھیں، اتنا کچھ جان لینے کے باوجود اب بھی میں آپ دونوں کا احترام کرتا ہوں۔ آپ میرے بڑے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ دونوں خاموشی سے اپنا بوریا بستر باندھیں اور اپنے بیٹے کے پاس چلے جائیں۔ میری بات سن کر چچا اور چچی مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ہاتھ سے ان کی معذرت کو جھٹکتے ہوئے اشارہ کیا اور پھر چپ چاپ میں وہاں سے ایک دم اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ چچا اور چچی نہایت شرمندگی کے آثار چہرے پر واضح کیے میرے گھر سے باہر جا رہے تھے۔ تب جا کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر بڑی مضبوطی سے میں نے ماہم کا ہاتھ تھاما اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے آنے والے بچے کے مستقبل کے بارے میں اس کے ساتھ پلاننگ کرنے لگ گیا، اور مزید میں نے ماہم کو یہ خوشخبری بھی دی کہ مجھ پر بزنس کا بہت زیادہ بوجھ ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہر وقت میرے ساتھ ساتھ ہی رہو، جہاں میں جاؤں تم بھی وہیں جاؤ اور بزنس میں میرا خوب ہاتھ بٹھاؤ، کیونکہ تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، اور تمہارے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے سے مجھے بھی بہت حوصلہ ملے گا، اور مجھے تجھ سے جدائی بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اور نہ ہی کوئی چچا یا چچی تجھے میرے بارے میں بہکا سکے گا۔ میرے منہ سے یہ سننے کی دیر تھی کہ ماہم کھلکھلا کر ہنس اٹھی اور کہنے لگی کہ اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے تمام ناظرین کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ بے شک قریبی عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج کل حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بندہ کسی پر بھی آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر سکتا اور صدقے دل سے اس کے ساتھ بھلا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ لوگ اس حد تک بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کی زندگی برباد ہو جائے یا آپ دفن ہو جائیں، انہیں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں صرف اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے۔ لہٰذا بھیڑ کے روپ میں بھیڑیوں سے محتاط رہنا سیکھیں۔ دوستو، آج کی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔